आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। हमारे आज के शो का हिस्सा एक ऐसी शख्सियत हैं जो पेशे से एग्री बिजनेस एक्सपर्ट हैं और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए एग्री इनोवेशन और इनक्यूबेशन के मैदान में सरगर्म अमल हैं। उन्हें इनक्यूबेशन और स्टार्टअप के शोबे में 10 साल का तजर्बा हासिल है। अब तक 300 से ज़ायद इनोवेटर्स की रहनुमाई भी कर चुके हैं और अपनी फील्ड से मुताल्लिक 28 से ज़्यादा किताबें भी लिख चुके हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं नवेद हामिद साहब का। नवेद साहब, हमारे शो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अच्छा नवेद साहब, आपको 10 साल का तजर्बा हासिल है इनक्यूबेशन और स्टार्टअप में और आप मौजूदा वक्त में CEO हैं स्कॉट्स के। लेकिन इस तरफ आने से पहले हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि आपकी अर्ली लाइफ कैसे थी, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और इस तरफ आप कैसे आए। पहले मेरी तरफ से शुक्रिया और मुझे आज मौका दिया आपने अपने इस अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जी, बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जी, जहाँ से मेरी पैदाइश हुई और मेरी जो इब्तदाई तालीम वहाँ से ही स्टार्ट हुई फ्रॉम ए प्राइवेट स्कूल। और उसके बाद मैंने अपनी जो है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री की है फ्रॉम सुकास जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जम्मू में है। और वहाँ से बेसिकली मेरी जो है सफ़र शुरू हुआ, व्हाट वी कैन कॉल द प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुई। और जहाँ पे उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी नेशनल लेवल पे मिली थी कि नाबार्ड जो है उन्होंने एक SISP स्कीम को लॉन्च किया था, एक इंटर्नशिप को लॉन्च किया था, इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया था। और आई वाज द फर्स्ट गाय फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जो जिसमें उसमें सिलेक्शन हुई और आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द ऑफिशियल्स ऑफ नाबार्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और मेरा प्रोजेक्ट सैफरान वैल्यू चेन पे था एंड उस साल उस प्रोजेक्ट को एडजस्ट किया गया एज वन ऑफ द बेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बाय नाबार्ड ऑफिशियल्स। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर न्यू दिल्ली में मेरी सिलेक्शन हुई एज चीफ एग्रीकल्चर बिजनेस एक्सपर्ट और जहाँ पे मैंने काम किया विद हॉर्टिकल्चर कमिश्नर ऑफ इंडिया BNR मूर्ति साहब से। और वहीं पे बेसिकली हमने उस वक्त विद जॉइंट सेक्रेटरी हमने एक इनिशिएटिव लिया नेशनल लेवल पे, जिस इनिशिएटिव को आज एक अच्छा खासा फेम भी मिला है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज। आई वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम विद जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया बेसिकली एक ऐसा इवेंट जहाँ हम कोशिश कर रहे थे कि जो नॉवल कंसेप्ट है, नॉवल आइडियाज हैं, उनको हम कैसे कंपाइल करें और किस तरह हम उन बच्चों को उन आइडियाज को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। और जहाँ से बेसिकली मेरा रुझान उसी वक्त इस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़ गया और ये सफ़र चलता गया। और जो है उसके बाद मुझे मौका मिला सुकास कश्मीर में काम करने का एज बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट। वो एक ICR का एक मेगा प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक का और ICR का मेगा प्रोजेक्ट था अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड ही वाज देन द डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई। नवेद साहब, आपने तालीम हासिल करी, एग्रीकल्चर की तरफ आप आए, तो क्या घर ख़ानदान में पहले से ही खेती बाड़ी का कोई सिलसिला जारी था, बैकग्राउंड किसान फैमिली से था? इस तरफ आपका मतलब रुझान क्यों हुआ कि आपको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है? बेसिकली वो तो है ही, बेसिकली हम एक गांव से हैं, अब तो ये टाउन बन गया है जहाँ पे हमारा जो है अच्छा खासा रुझान है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ की ओर, चाहे वो बागात हो हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर लैंड हो उसकी ओर रुझान तो था। बट एक इंक्लिनेशन थी कि दैट आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, आपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, जो एग्रीकल्चर है इट्स द बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड स्पेशली इट्स द बैकबोन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर UT। तो कहीं ना कहीं एक रुझान रहा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है एंड मुझे अपनी सर्विसेज जो है इस कौम को देनी है, सो दैट आई मे हैव सॉर्ट ऑफ एन सोशल इम्पैक्ट और मेरी जो तालीम जो है कहीं ना कहीं पे एक काम आ जाए इस नेशन के लिए और इस जो है रियासत के लिए। इसलिए मेरा रुझान एग्रीकल्चर की ओर ये ज्यादा बढ़ गया और एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर बिजनेस, बिकॉज जब मैंने एग्रीकल्चर बिजनेस की डिग्री की है आई वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट गाय फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जो एग्रीकल्चर बिजनेस ग्रेजुएट था। जम्मू कश्मीर के लोग तकरीबन आज भी 60% डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है खेती से जुड़े हैं। तो जो इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जो अपनी अहम फसलें हैं, सेब है या ड्राई फ्रूट्स हैं या दूसरी दीगर जो फसलें हैं,
آپ جب سے اس فیلڈ میں آئے ہیں آپ نے اس میں کیا کمیاں دیکھیں کہ اس کو ہم اس کا پروڈکشن اور کیسے بڑھا سکتے ہیں, بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کو, یا جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ کھیتی پہ اس کا برا اثر نہ پڑے انوائرمنٹ چینج کا؟ بیسیکلی جو جس یونیورسٹی سے میرا ایک وابستہ ایک تعلق ہے ابھی, جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, اپنی سروسز جو دے رہا ہوں, وہاں پہ ہم نے آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک انیشیٹو لیا. دیٹ واز اے میگا پروجیکٹ, میگا پروگرام, اس کو ہم بولتے ہیں HADP, ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں ہم نے یہاں JNK میں ایگریکلچرل الائڈ سیکٹر میں جو 29 پرابلمس تھی, میگا 29 پرابلمس, 29 پرابلمس, ان پرابلمس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, جو آپ ابھی بتا رہے تھے, چاہے وہ پروڈکشن کی بات ہو, پروڈکٹیوٹی کی بات ہو, چاہے وہ ڈیزیز کی بات ہو, چاہے وہ میکنائزیشن کی بات ہو, چاہے وہ پیسٹ سائڈ ہم زیادہ یوز کرتے اس کو کیسے منیمائز کرے اس کی بات ہو, تو یا اسٹارٹ اپ کا جو ہے کس طرح ہم ایک ایگریکلچر ڈومین میں ایک اسٹارٹ اپ کا رجحان لائے, چاہے وہ ایک پرابلمٹک سچویشن ہمارے لیے تھی. وی آئیڈینٹیفائڈ دوز 29 پرابلمس, اور ان کو ہم نے 29 پرابلمس کو ہم نے 29 پالیسیز کی شیپ میں گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو دیا. اور میں آپ کو بتاتے چلوں اپنے ناظرین کو, ابھی وہ 29 پروجیکٹس ایک میگا پروگرام ہے HADP کے اندر, جو 5013 کروڑ جو ہے اس میں سینکشن کیا گیا, اور جس میں 2-2.5 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. And we are seeing a drastic change in the agriculture and allied sector. آپ کیونکہ ایک لمبے زمانے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہیں کی اسی اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں, بہت کچھ اتار چڑھاؤ بھی آپ نے وہاں پر دیکھے ہیں. ایک باڑھ بھی آئی تھی کسی زمانے میں, بارش نے بہت زیادہ وہاں پر نقصان کیا. موجودہ وقت میں آپ جس ادارے سے جڑے ہیں وہاں رہ کر, کیونکہ آپ ایک نئی ٹرم پہ کام کر رہے ہیں, آپ اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہے ہیں, آپ انکیوبیشن پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ طبع آزمائی کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں کہ اس چیز کو اب وقت کی ضرورت کے حساب سے ہمیں کام کرنے کے طریقے بدلنے چاہیے اور ماڈرن طریقے سے کھیتی پر دھیان دینا چاہیے. موجودہ وقت میں جس ادارے سے آپ جڑے ہیں وہاں جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی میں آپ کو بتاتے چلوں, جو یہ یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان شارٹ فارم اس کو ہم سکاسٹ کشمیر کہتے ہیں. جی, آپ کو میں بتاتے چلوں کہ یہاں ہندوستان میں 78 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, اور 78 ایگریکلچر یونیورسٹی میں یہ یونیورسٹی 5ویں درجے پہ ہے. تو اب جو یہ درجہ ہے, جو رینک ہے, یہ ان اٹ سیلف اٹ ول ریویل اینڈ ڈپکٹ دی اسٹیٹس اینڈ اسٹیچر آف دس یونیورسٹی. ہر یونیورسٹی میں, ایگریکلچر یونیورسٹی میں 3 مینڈیٹس ہوتے ہیں, 3 پلرس ہوتے ہیں. ون از دا ایجوکیشن, یا جس کو ہم ٹیچنگ بھی بولتے ہیں, ریسرچ ہوتا ہے, ایکسٹینشن ہوتا ہے. بٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ہم نے برین اسٹارم کیا, ہم نے اپنے آنریبل وائس چانسلر کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان تینوں پلرس میں ایک مسنگ لنک تھی, ایک مسنگ گیپ تھی, جس سے آپ ایک امپیکٹ, چاہے وہ ایجوکیشن میں, چاہے ریسرچ میں, چاہے ایکسٹینشن میں, وہ اس طرح کا امپیکٹ اور رجحان آپ کو نہیں نظر آتا تھا. ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور وی کم اپ ود اے سارٹ آف این 4th پلر اینڈ 4th ڈومین آف دس یونیورسٹی, جس کو ہم انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ بولتے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی ان انڈیا ہیونگ دا 4th پلرس ان دا یونیورسٹی اسٹیچرز. تو اب ٹیچنگ, ریسرچ, ایکسٹینشن, انوویشن, انٹرپرینیورشپ, اور یہی ایک ڈومین ہے جس سے ہمیں لگا کہ ہم ایک ایجوکیشن کا ارتھ نکال سکتے ہیں, اس کا ایک معنی نکال سکتے ہیں. ریسرچ کرنا ہے, اس ریسرچ کو کیوں کرے, کہاں پہ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور اس کو کہاں پہ پیچ کرنا ہے, وہ بھی ہمیں اسی ڈومین نے سکھایا ہے. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہماری یونیورسٹی میں اب صرف ریسرچ نہیں ہوتا, اس پہ صرف فوکس نہیں ہوتا, ہمارا فوکس ہوتا ہے ٹرانسلیشن ریسرچ پہ. اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کا ایک ارتھ ہونا چاہیے, ایک امپیکٹ ہونا چاہیے. اف یو آر ڈوئنگ اے سارٹ آف اے ریسرچ جس پہ آپ کروڑوں فنڈ لگاتے ہو, جب تک آپ ایک اس سے وائبل ٹیکنالوجی اور پروڈکٹ نہ نکالو جس سے ایک سوسائٹل امپیکٹ یا فارمر کو کہیں نہ کہیں پہ بینیفٹ ملے, اس طرح کا ریسرچ ہم کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے اب ٹریڈیشنل ریسرچ کا جو اس طرح کا جو رجحان تھا, ایک مائنڈ سیٹ تھا, وہ ہم نے چینج کیا ہے. دس از اے بگیسٹ تھنگ جو ہماری یونیورسٹی میں ابھی چل رہا ہے, کہ وی آر ٹریننگ دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل, چاہے وہ فیکلٹی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ جو پرسنالٹیز ہے, یا وہ شخصیات ہے جو ہماری یونیورسٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وابستہ ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کے ایک طرح سے کہا جائے کہ زندگی کا آپ کا نصب العین ہے کہ کھیتی اور ذرائع پہ آپ کو اپنی زندگی صرف کر دینی ہے. بیبی کارن ایک سبزی کہہ سکتے ہیں ہم اس کے مختلف انداز میں لوگ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں. جموں کشمیر سے آپ پہلے انسان ہیں جس نے بیبی کارن اسٹارٹ اپ کی بنیاد رکھی. یہ بیبی کارن اسٹارٹ اپ کیا ہے اور اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ بہت صحیح آپ نے کہا, اور آپ نے مجھے لگتا ہے بہت اچھی ریسرچ بھی کی ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہے نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کری ہے.
بیسیکلی ہماری جو یونیورسٹی ہے، اگر ہم جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں گے، یا ہمارا جو انکیوبیشن سینٹر ہے جس کا میں ابھی ہیڈ ہوں، CEO ہوں، جی تو وی ہیو 13-14 انکیوبیشن سینٹرز، انوویشن سینٹرز ان جموں اینڈ کشمیر. جی جموں اینڈ کشمیر سائنس ٹیکنالوجی انوویشن کاؤنسل گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے. انہوں نے رینکنگ کی پیٹنٹ کے آدھار پہ، اسٹارٹ اپ کے آدھار پہ، انکیوبیٹیز کے آدھار پہ، یا کس طرح کا جو ایک ابھی کام ہو رہا ہے انوویشن پہ، اس آدھار پہ ہم آؤٹ آف 13 انکیوبیشن سینٹر، جو ہمارا انکیوبیشن سینٹر ہے وہ فرسٹ نمبر پہ ہے، وہ اول نمبر پہ ہے. کیوں ہے وہی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بیسیکلی ہماری جو یونیورسٹی ہے، یا ہمارا جو انکیوبیشن سینٹر ہے ہندوستان میں، کہوں گا جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، وی آر دا فرسٹ ایگری انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹی جن کے پاس ابھی 92 IPs، 92 انٹلیکچوئل پراپرٹی، جس کو ہم پیٹنٹس بھی بولتے ہیں، ہم نے حاصل کیے ہیں، اور ان ہنڈریڈس ہم نے فائل بھی کیے ہیں. اور اسٹارٹ اپس ہمارے کم سے کم 83 ہے. آؤٹ آف دیز اسٹارٹ اپس میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہمارے کچھ اسٹارٹ اپس ہیں، 8 سے 10 اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو بھی مارکیٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایک سوسائٹل امپیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریونیو پہ بھی کام کر رہے ہیں، جس سے ان کے پاس ان کروز، دے آر فیچنگ ان کروز ایز اے ریونیو، اور ان کا جو ٹرن اوور ہے وہ کروڑوں میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم اگر ہم بات کریں گے، ایک یونیکارن کا ٹرم ہے جو گلوبل لیول پہ ہے. اگر اس طرح کا ہم نے اسٹارٹ اپ یہاں جموں و کشمیر سے ہی شروعات کرنی ہے، تو پہلے ہم نے اپنے ان اسٹارٹ اپس کو ہی ایک ایسا ماحول دینا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ دینا ہے، ان کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کہ ان کو فیل کروانا ہے کہ دے آر دا یونیکارنز آف دا جموں اینڈ کشمیر. تو ہم نے یہ اسٹریٹجی اس لیے اڈاپٹ کی تاکہ چھوٹے پیمانے پہ ہی ہم ان کو ایک ایسے آشواسن، ہمیں ان کو ایک ایسی سیٹسفیکشن دیں گے کہ جو آپ ابھی کر رہے ہو، جس لیول پہ آپ کر رہے ہو، جو بھی آپ کے پاس ریونیو ہے، جو بھی آپ کا ایک سوسائٹل امپیکٹ ہے، وہ آپ بہت اچھا، آپ کا ایک اس میں رول ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو. دیٹس وائی کہ یہ ماڈل ہم نے اس لیے اڈاپٹ کیا تاکہ ان کو فیل ہو کہ ہم جو بھی کام، جس دشا پہ ہم ابھی چل رہے ہیں، یہ دشا ہمارے لیے ہی بنی ہے، اور اس دشا میں ہی ایک ہماری ایک سکسس ہے. دیٹس وائی وی کیم ود اے سارٹ آف اے ماڈل جس کو ہم بولتے ہیں سکاسٹ کے بیبی کارنز، کہ جو کم سے کم ہمارے پاس جو اسٹارٹ اپس ہے جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اگر ان کا ٹرن اوور 1 کروڑ ہے یا 1 کروڑ سے زیادہ ہے، ان کو ہم اس زون میں دیتے ہیں، ان کو یہ ٹیگ دیتے ہیں، سو دیٹ دے میں فیل کہ دیٹ جموں اینڈ کشمیر میں ایک برانڈ ایکویٹی ہم نے کمائی ہے، ایک نام ایسا کمایا ہے کہ وی ول بی ان دا زون آف دا یونیکارنز ویری سون. سو ایک اسٹریٹجی ہے یہ جس سے ہم اپنے اسٹارٹ اپس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کھیتی کرنے کے جو ماڈرن طریقے ہیں، ماڈرن آلات ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، اور جموں کشمیر کا نوجوان طبقہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان ماڈرن طریقوں کو اپنا رہا ہے؟ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کا کہ کھیتی سے جڑیں، اس کے لیے بھی کیا کچھ کام کیا جاتا ہے؟ یس، میں نے ابھی بھی فرمایا کہ جو ہم نے یہ ڈومین کیا ہے، اس لیے کیا کہ کیونکہ مسنگ لنکس تھی، بہت سارے جو ہمارے سیکٹرز ہیں اس میں مسنگ لنک تھی. آپ کو بتاتے چلو، جو ٹریڈیشنل پریکٹس ہوا کرتا تھا یہاں ایگریکلچر میں بھی شاید وہ ٹریڈیشنل پریکٹس اگر اور چلے تو شاید نوجوان کا رجحان ایگریکلچر کی اور نہیں جائے گا. تو ہم نے ٹرینڈ سیٹ بنانا ہے، ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ تیار کرنا ہے ایگریکلچر میں، ایگری بزنس میں ہی، کہ ہم کیسے میکنائزیشن کا کام کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جن کا سولوشن یہی نوجوان دے. چاہے وہ آٹومیشن کی بات کریں گے آج، چاہے وہ ڈرونز کی بات کریں گے، چاہے وہ روبوٹس کی بات کریں گے، اس طرح کا جو ہے ایک ٹیکنالوجی اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو یہی جو نوجوان ہے یہ اس کو ایز اے ٹرینڈ سیٹل لیں گے، اور ان کو لگے گا کہ ناؤ دس از اے ڈومین جو ہمارے لیے بنا ہے. اور یہی ایک ایگریکلچر ایک ایسا چھیتر ہے جموں اینڈ کشمیر یا ہندوستان میں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں، اور جس سے ہماری امیج بن سکتی ہے، اور جس سے ہم ایک قوم کو جو ہے اپنی خدمات جو ہے بھرپور دے سکتے ہیں. پروڈکشن میں اگر ہم بات کریں، پرانے پروڈکشن میں اور اب کے پروڈکشن میں، کھیتی کے پروڈکشن میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پروڈکشن میں تو بہت انہینس ہوا ہے، چاہے وہ پروڈکشن ہو یا پروڈکٹیوٹی ہو. اب تو وہ کنسرن تو ہے نہیں کہ پروڈکشن آپ کی کم تھی، کیونکہ جو گرین ریولوشن تھا اس میں تو اچھا خاصا کام ہوا ہے، اور پروڈکشن پہ ہی فوکس ہے، پروڈکٹیوٹی پہ فوکس تھا. اب آپ کا جو ہے فوکس ہے کمرشل ایگریکلچر پہ. آپ ایگریکلچر کو کس طرح بڑھاوا دو گے سو دیٹ یو میں ٹیک اٹ ٹو دا کمرشل اسکیل. جو میں ابھی بتا رہا ہوں، اسٹارٹ اپ کا، ٹیکنالوجیز کا یا ٹیکنالوجی اڈاپشنز کا جو دور ہے، اب اس پہ کام چل رہا ہے. اور وہی میں نے بولا کہ ہم نے 29 پرابلمز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سو دیٹ کہ ہم اس ایگریکلچر کو ایک نئی دشا دیں، اس کو ایک نیکسٹ لیول تک پہنچائے، چاہے وہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہو، چاہے وہ اس کی میکنائزیشن ہو، چاہے اس کی آٹومیشن ہو، جس کو ہم اسمارٹ فارمنگ کا جو ہے اسمارٹ فارمنگ کنسپٹ بھی بولتے ہیں، چاہے اس طرح کا جو ہے ہم کوئی بھی میتھڈ اڈاپٹ کر پائے، سو دیٹ کہ
یہ ایک تو پروڈکشن کے ساتھ ساتھ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک کمرشلی وائبل ایک ایگری بزنس آپ کے پاس آئے. جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو ایک بات آپ کے بارے میں اور میرے سامنے آئی کہ آپ کو جموں کشمیر کا IP استاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسکاٹس یونیورسٹی کے لیے تقریباً 91 پیٹنٹ حاصل کرنے میں مدد کی. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. دس از آل what we can call the مائنڈ سیٹ، ٹریننگ آف دا مائنڈ سیٹ. ہم نے جو کوشش کی جب ہم نے یہ انکیوبیشن سینٹر اسٹیبلش کیا اس یونیورسٹی میں، ہماری بیسیکلی کوشش یہی تھی کہ ہم کیسے مائنڈ سیٹ کو ٹارگٹ کریں، چاہے وہ فیکلٹی ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک نیشنل انوویشن اسٹارٹ اپ پالیسی ہے. وی ور دی فرسٹ یونیورسٹی ان جموں اینڈ کشمیر یا ایگریکلچر سیکٹر میں جنہوں نے اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا، اینڈ وی شوڈ the guts to customize that NISP into SISP, SUCOST کے انوویشن اسٹارٹ اپ پالیسی. میں کیوں آپ کو پالیسی کی طرح بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کچھ بھی اگر آپ نے کرنا ہے، جب تک آپ کے پاس ایک راستہ ہموار نہ ہو، جب تک آپ کے پاس ایک سپیس نہ ہو، ایک گراؤنڈ نہ ہو، ایک پلیٹ فارم ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کتنے بھی انٹلیکٹ ہو، آپ کے پاس کتنے بھی ریسورسز ہو. ہم نے پہلے یہ جو ہمارا جو ٹارگٹ پوائنٹ تھا کہ ہم کیسے پہلے راستہ بنائیں سو دیٹ کہ اس راستے پہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اور وہ خود اس راستے کو دیکھ کے چل پڑے. وہی ہم نے بھی کیا. ہم نے اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا، امپلیمنٹ کیا یہاں، اور اس پالیسی سے ہی ہم نے کوشش کی کہ ہم ان نوجوانوں کا جو ہے مائنڈ سیٹ کیسے ٹرین کریں. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو 91 جو پیٹنٹس یا IPs ہم نے جو ہے گرانٹ حاصل کیے ہیں اور 100+ ہم نے فائل کیے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے اس اے گیم آف مائنڈ سیٹ. اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو ہمارے انٹلیکٹس تھے، جو ہمارے یہاں ایسے ریسرچرز تھے جنہوں نے بہت اچھا ریسرچ کیا تھا. ہم نے کوشش کی صرف کہ ہم ان کو کیسے سینسٹائز کریں، ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ کیسے ٹرین کریں، ان کو تیار کریں کہ دیٹ دیر از اے ڈومین جس سے آپ اپنے ہی انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو، سو دیٹ کہ آپ اسی ٹیکنالوجی کو کل آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو کسی انڈسٹری کو، اور اسی ٹیکنالوجی کو کل آپ ایک وائبل اسٹارٹ اپ انٹرپرائز کی شیپ میں بھی آپ لا سکتے ہو، جس سے آپ اپنے لیے بھی کام کر سکتے ہو، نیشن کے لیے کام کر سکتے ہو، سوسائٹل امپیکٹ بھی ہو، اور اس سے آپ ایک اپنی جو ہے کنٹری کی، اپنے جو ہے UT کی، اپنے اسٹیٹ کی امپلائمنٹ جو انمپلائمنٹ جو ریشو ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہو. میں بتاتے چلوں جو ایک ہم نے جو ایکو سسٹم یہاں ابھی بنایا ہے یونیورسٹی میں یا جموں اینڈ کشمیر میں، ہم نے کم سے کم 350 لوگ جو ہے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جن کو ہم نے امپلائمنٹ دیا ہے. اٹس اے بگ تھنگ if we talk about جموں اینڈ کشمیر. جی نوید صاحب، جیسے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یا دوسری فیلڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسپیشلائزڈ ہو کر نوکریاں حاصل کرتے ہیں، اچھے پیسے کماتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ کھیتی سے ریلیٹڈ جو سیکٹر ہے، جو فیلڈ ہے، یہاں پر جابس کی ابھی بھی بہت زیادہ کمی ہے؟ اور جابس کیسے کریٹ کی جائیں؟ کوئی کسان ہے، اس کے پاس 100 بیگھے زمین ہے اور کوئی MA کر کے آیا ہے اس فیلڈ کے لیے، اور وہ اس کے ہاں کے نوکری کرے. یہ جو بیچ کا گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جائے؟ لوگ کیسے جو کھیتی، جن کے پاس زمین نہیں ہے، وہ کھیتی سے کیسے جڑیں؟ تھوڑا بتاتے چلو کہ جتنا ہم نے ایگریکلچر کو ہلکا لیا ہے اتنا تو وہ ہے نہیں. جی اگر ہم دیکھیں گے نا، ایگریکلچر از اے بیس فار آل سیکٹرز، چاہے وہ آٹو موبائل سیکٹر ہے، چاہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، چاہے وہ میڈ ٹیک سیکٹر ہے، چاہے کون سیکٹر ہے. آپ کو بات بتاؤ چلو، ایک ہماری یونیورسٹی میں بھی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، ایگریکلچر میں ہو کے بھی ہم نیوٹراسیوٹیکل سیگمنٹ میں آ رہے ہیں، میڈ ٹیک سیگمنٹ میں آ رہے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو ٹیکنالوجیز ہم نے جو ہے بنائی ہے، ڈیولپ کی ہے، اس سے ایک تو وہ ٹیکنالوجی ایک امپیکٹ ڈالتی ہے، دوسرا ہم فارمر کو یا ہم ایک انڈیویجول کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ دیئر از اے پوٹینشیل. جو آپ کے پاس ایک کراپ تھا جس کو آپ کو لگتا تھا کہ بس یہ صرف کنزیوم کرنا ہے، بس اس کا یہی، اور ہمارے پاس 2 یا 10 روپے یا 100 یا 200 روپے اس کا آ سکتا ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک نیوٹراسیوٹیکل سیگمنٹ میں کیسے ڈال سکتے ہیں جن کا جو ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو ہے ان کروڑز ہے. اور دیز آر سم آف دی اسٹریٹجیز جو ابھی ہم کوشش میں ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرح رجحان کریں اور وہی ایک ٹریڈیشنل ایگریکلچر پریکٹس میں نہ رہے، بٹ اس کو ایک کمرشل وائبل ماڈل کی اور ہم لے جانے کی کوشش میں ہیں. کیونکہ آپ نے جو ہے 83 ذرائع اسٹارٹ اپس کی بنیاد رکھی ہے. اس سب میں آپ کو مطلب کیا رول آپ کردار اپنا ادا کر رہے ہیں، کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ جو 83 اسٹارٹ اپس ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ جو ہم نے اسٹارٹ اپس اسٹیبلش کیے ہیں یونیورسٹی میں، انکیوبیشن سینٹر میں، وہی کال اٹ دی ان ہاؤس بریڈ آف اسٹارٹ اپس.
تھوڑا سمجھنا ہے ان ہاؤس بریڈ آف اسٹارٹ اپس کیا ہے. کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو یہ پالیسی ہم نے امپلیمنٹ کی, اڈاپٹ کی, SISP سکاسٹ کی انوویشن اسٹارٹ اپ پالیسی, اس پالیسی میں ایک پروویژن ہے کہ اگر ایک فیکلٹی ان سروس بھی ہے, اگر ایک اسٹوڈنٹ وہ UG PG یا PhD بھی کر رہا ہے اس یونیورسٹی میں, اگر اس کے دماغ میں کوئی ایسا کنسپٹ ہے, ناول کنسپٹ ہے, دیٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو ڈسرپٹ دا مارکیٹ, he or she can start his or her own enterprise on startup on basis of this particular the startup policy. ہمارے پاس 83 ہم نے خود زیرو سے ہم نے سٹارٹ کیا, ان کے ساتھ مینٹرنگ کی, ان کے ساتھ ان کو برین سٹارمنگ کیا, ان کو ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ کیا, ان کو فنڈ سپورٹ کیا, اور ان کو ویلیڈیشن اینڈ ٹیسٹنگ کے لیے بھی سپورٹ کیا, ایون فار دا مارکیٹنگ پرپز ان کے ساتھ ہم جڑے رہے, اور ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ تک ہم نے پیچ کروایا. کوشش ہے کہ جو یہ 83 جو ہے اسٹارٹ اپس ہیں, کیونکہ یہ ڈفرینٹ ڈومینز میں کام کرتے ہیں, فوڈ پروسیسنگ میں, نیوٹراسیوٹیکل سیگمنٹ میں, میپ سیگمنٹ میں, وی ہیو کپل آف جو میڈ ٹیک سیگمنٹ میں بھی ہے. تو ہمارا جو کوشش ہے کہ ہم کس طرح جو ہے, چلو یہ پالیسی صرف یونیورسٹی کے لیے نہیں ہے, بٹ کس طرح ہم ایک پورے ایکو سسٹم کے لیے کام کریں, سو دیٹ کہ جو اسٹارٹ اپ کی بنیاد ہم نے رکھی ہے, اس کو ہم صرف کوانٹیفائی نہ کریں, اس کو ہم صرف 100 200 300 کی رینج میں نہ لائے, بٹ جتنے بھی ہم اسٹارٹ اپ آگے بڑھائے ان اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایک کمرشل وائبلٹی لنک ہو, تاکہ ایک مارکیٹ میں بھی اس کا پروڈکٹ آ جائے اور ایک سسٹینیبلٹی بھی وہ کام کر سکے. آپ نے تقریباً 28 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں, کیسے وقت نکال لیتے ہیں, اور یہ کتابیں کس فیلڈ سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں, کیا ہیں کتابیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا تعلیم ہے وہ ہے ایگریکلچر بزنس مینجمنٹ میں. جی جی. اور جب میں ماسٹرز کر رہا تھا سکاس جموں میں, وہاں پہ جو میری ایڈوائزر تھی ڈاکٹر جوتی کاچرو, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اور ایک مانو that was sort of a motherly figure کی طور پہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور موٹیویٹ کیا کہ that Naveed you have a potential that you can do each and everything. پھر کوشش کی وہاں سے ان کے ساتھ تھوڑا سا سیکھا, اور کوشش کی کہ جو پرابلمیٹک ایشوز تھے, چاہے ایگری بزنس میں, چاہے وہ انٹرپرینورشپ کے سائڈ سے ہو, چاہے وہ پرسپشن کے سائڈ سے ہو, چاہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کے سائڈ سے ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ کے سائڈ سے ہو, اس آدھار پہ, یا چاہے وہ جو نیو ٹرینڈس ان ایگریکلچر بزنس ہے اس میں کوشش کی تھوڑا سا لکھنے کی, ریسرچ کرنے کی, اور دین الحمدللہ ابھی جو ہے 28+ میرے پاس ایسے کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں بھی, اور مجھے آئے دن فون یا ای میل آتے رہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں جو ہے ہم نے پڑھ لی ہے, یا آپ کی کتاب جو ہے آج ہم نے بائی بھی کر لی ہے. تو اس کا ایک امپیکٹ بھی ہے, جس سے ایک مجھے سیٹسفیکشن ہے الحمدللہ کہ جتنا ہم نے لکھا ہے, جتنا میں نے ریسرچ کیا تھا, اور جتنا میں نے اس کو کمپائل کیا ایز اے بک شیپ میں, اس کا کہیں نہ کہیں پہ ایک ایسا فائدہ بھی سماج کو آ رہا ہے. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ بھی کر لوں کہ ہماری ایک جو SISP اسٹارٹ اپ پالیسی ہے, آنریبل وائس چانسلر صاحب پروفیسر نذیر احمد گنائی صاحب کی لیڈرشپ میں ہم نے اس کو ڈیوائز کیا. اس میں کپل آف سائنٹسٹ تھے, جس میں اہم رول ہے پروفیسر فاروق احمد زکی صاحب کا, جو ایکس رجسٹرار تھے ہمارے. ویسے ہی میں نے جو انکیوبیٹیز ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے انٹری اینڈ ایگزٹ پالیسی میں نے ڈیوائز کی ہے. تو جو اسی طرح کپل آف ادر پالیسیز لائک دا IPNTM انٹلیکچوئل پراپرٹی اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ پالیسی میں نے ڈیوائز کی ہے اپنے جو ہے یونیورسٹی کے لیے, جس سے ابھی جو ہے اسٹارٹ اپ یا ٹیکنالوجسٹ جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانا پڑے گا. سوالات بہت سارے ابھی باقی ہیں, آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں جس کو کم سے کم اس پروگرام میں سمیٹا نہیں جا سکتا. آخر میں آپ سے بس چلتے چلتے یہ آپ کا کیا پیغام ہے ریاست کے ان نوجوانوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا کام پڑھ رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, اور کاروباریوں کے لیے آپ کا ریاست کے خاص کر نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میری سائڈ سے یہی میسج ہے کہ اگر ہم JNK کی بات کریں گے نا, وی ہیو اے ویری کریم لیئر آف دا ینگ مائنڈس. وی کال یوتھ کو, تو میں ایسے کسی نوجوان کو میں ایسے کبھی پکارتا بھی نہیں ہوں کہ اسٹوڈنٹ یوتھ ہے نا, آئی کال دیم دا ینگ مائنڈس, بیکاز ہمارے پاس بہت ایک زرخیز, ایک فرٹائل مائنڈ سیٹ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہی, ہماری اس یونیورسٹی کے پاس ہی ایسے 15 نوجوان ہیں جنہوں نے نیشنل لیول پہ ہزاروں کے ساتھ کمپیٹ کر کے ایک گرانٹ آتا ہے, ایک بگ بائرے گرانٹ نام سے DBT کا ہے, بائرے کا ہے, انہوں نے 50 لاکھ وہاں سے لیا ہے. میری میسج یہ رہے گی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بہت فرٹائل ہے. only what we need is to have a sort of a direction.
اور وہ ڈائریکشن کہاں ملے گا؟ جب آپ ایک انکیوبیشن سینٹر یا انوویشن سینٹر یا اس جیسے ادارے کے ساتھ ملو گے جہاں پہ آپ کے مینٹرز بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو ایک دشا دیتے ہیں, ایک لائن دیتے ہیں, سو دیٹ کہ جو آپ کا کنسپٹ ہے, آئیڈیا ہے, اس کو ریفائن کیا جائے, اس کو ہینڈ ہولڈ کیا جائے, سو دیٹ کہ آپ بنا ویسٹ ٹائم ویسٹ کر کے, ریسورس ویسٹ کر کے آپ اس کو مارکیٹ میں لا سکتے ہو, آپ اس کو سوشل امپیکٹ کے لیے اس کے رول میں اس کو لا سکتے ہو جی. اور کوشش کر سکتے ہو کہ کس طرح ہم سوسائٹل جو پرابلمز ہیں ان کو ایک سولوشن بھرپور ایک اچھا کنکریٹ سولوشن دے, تاکہ ہم وکست بھارت کا نعرہ جو ہے اس کو صحیح سفلتا کی اور لے جائے اور اسپیشلی جو وکست جموں اینڈ کشمیر ہے اس کی اور کام کرے. نوید صاحب, آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کے ذریعے جو باتیں پتہ چلی ہیں وہ اس سے مستفید بھی ہوں گے, فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جو اس فیلڈ میں پہلے سے ہی ہیں, آپ کے کہے ہوئے لفظ ان کے لیے باقاعدہ کلاس میں بتائی گئی چیزوں جو خاص امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ثابت ہوں گی. آپ کی اس بے لوث خدمت کا مطلب جو آپ خدمت کر رہے ہیں یہ ایک مختلف طرح کی خدمت ہے جس طرف ہر انسان نہیں جاتا ہے. بہت چنندہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بہت اسٹرگل ہے, بہت محنت ہے اور ایک گمنام سی فیلڈ ہے جس میں کوئی لائم لائٹ میں نہیں رہتا. لیکن یہ وہی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جس سے ہندوستان چلتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اور ہندوستان جو ہے آج جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. ذرائع کے بغیر, کھیتی کے بغیر ہندوستان کے ساری دنیا کے لوگ بیکار ہیں. آپ کی بے لوث خدمت کے لیے منصف ٹی وی کی طرف سے ہمارا سلام قبول کیجئے اور آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی سکاش کشمیر اور اس انکیوبیشن سکاش کے انوویشن سینٹر کی اور سے بھی آپ کو شکریہ. آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات رکھنے کا, اور موقع دیا کہ کیونکہ ہندوستان میں اتنے سارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, اتنے سارے انکیوبیشن کے ہیڈز ہیں, آپ نے ریسرچ کر کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نوید ایک ایسی ایک ایسا شخص ہے جموں اینڈ کشمیر جو کام کر رہا ہے, اور اس کو موقع دینے کے لیے آپ کو میں شکریہ کرتا ہوں اپنی اور سے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ینگ آئیکن. مجھے امید ہے ہمارا آج کا یہ شو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. فی الحال اپنے ہوسٹ, اپنے دوست ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت, اگلے ہفتے ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.